आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी के सिलेबस के मुताबिक एक टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है उर्दू नज़्म। इससे पहले हम जो गज़ल है वो पढ़ चुके हैं। गज़ल को जो शोरा है जो कि आपके सिलेबस में निसाब में शामिल है उन्हें भी हम पढ़ चुके हैं। तो आप उन सब वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि नज़्म जो है, नज़्म शायरी की क्या है, एक किस्म है और ये शायरी की एक किस्म है जिसमें नज़्म, गज़ल, कसीदा, मरसिया, रुबाई ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें एक नज़्म भी है जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। नज़्म जो है ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सबसे पहले यही सवाल आता है कि जो भी सिन्फ़ है वो किस ज़बान की है और उसके मानी क्या है। ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नज़्म जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी होते हैं पिरोना, मोतियों को गोना में पिरोना, लड़ी या सिल्क, यानी कि कंटिन्यूटी इसमें रहती है, मुसलसल तसलसल इसमें रहता है। इस बात से हम ये बात को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो मोतियों की माला जो होती है वो इस तरीके से होती है। तो ये देखिए, आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से कैसी हुई है, जुड़ी हुई है। इसमें तसलसल है, इसमें कहीं भी गैप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नज़्म जो है उसे मोतियों को धागे में पिरोना कहा जाता है। अब इसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशार के सूरत में इज़हार ख़याल करने को हम नज़्म कहते हैं। ये इसकी क्या है? ये इसकी तारीफ़ है कि किसी भी ख़ास मौजू पर, मौजू हमारा क्या हो सकता है? मौजू हमारा बरसात हो सकता है, मौजू हमारा क्या हो सकता है? तालीम हो सकता है, मौजू हमारा रोटियां हो सकता है। कुछ भी इसमें मौजू एक ले लिया जाता है, एक टॉपिक, उस पर अशार की सूरत में इज़हार ख़याल करने को हम क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। नज़्म में मौज़ूआत एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक से एक भी, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के तहत होता है या इससे मरबूत या मुसलसल होते हैं। यानी कि जैसे कि बरसात का मौजू चल रहा है, इसके साथ कोई दूसरा मौजू भी शामिल हो सकता है। तो एक से ज़्यादा यानी कि दो मौजू पर भी नज़्म लिखी जा सकती है। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। जैसे कि तालीम मेरी नज़्म का मौजू है तो सारे जो नज़्म के अशार होंगे वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। रोटियां अगर हमारी नज़्म का मौजू है तो सारे अशार इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। उसमें जो भी अशार, जो भी अल्फाज शामिल किए जाएंगे वो इससे मुताल्लिक़ होंगे। इस लाइन का यहाँ पर ये मतलब। नज़्म के बरक्स गज़ल का कोई ख़ास मौजू नहीं होता। अब यहाँ पर कई बार आप देखेंगे आपका इंशाल्लाह ये आरपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है या डीएसएसबी का एग्ज़ाम या एनवीएस का या यूपीएलडी ग्रेड का तमाम एग्ज़ाम जो कि होते हैं उनमें इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो इंटरव्यू में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत मामूली सा सवाल है लेकिन पूछ लिया जाता है कि नज़्म और गज़ल में क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि नज़्म में आपने देख लिया तसलसल होता है, नज़्म के बरक्स गज़ल का कोई ख़ास मौजू नहीं होता, इसमें मौजू की कोई पाबंदी नहीं होती। गज़ल का एक शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है। नज़्म क्या होती है? एक मौजू होता है तो आपको शुरू से लेके आखिर तक आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना, तब शायद आपको 2-4 अशार पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कि इस नज़्म का क्या मौजू है। लेकिन जब आप गज़ल का अशार पढ़ेंगे तो आपको इस इब्तिदा में ही मालूम पड़ जाएगा कि इस अशार में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि इसका जो एक अशार होता है वो अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है। जबकि नज़्म में क्या होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर शेर आपस में एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन गज़ल जो है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हर एक शेर अपने आप में इस तरीके से अलग अलग इकाई होता है। तो ये और इकाई के साथ साथ ये हर शेर अपने आप में देखिए मुकम्मल है, लेकिन ये यहाँ पर क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें एक दूसरे से क्या है, राब्ता कायम हो रहा है, इनमें एक दूसरे में तसलसल है और इसका कोई मौजू नहीं होता। इसमें मौजू होता है किसमें? नज़्म है। तो ये गज़ल में और नज़्म में एक मामूली सा क्या है, फ़र्क है। नज़्म कहने वाले को क्या कहते हैं? नाज़िम कहते हैं। ये मामूली सी बात है पर आपको मालूम होना चाहिए। मुसद्दस हाली जो है नज़्म है, इसका मौजू क्या है? तारीख़ इस्लाम है। ये यहाँ पर आपको क्यों बताया गया है? क्योंकि ये इम्तिहान में कई बार पूछी जाता है, ये पूछी जा गई है जो है ना मुसद्दस हाली, ये बहुत ख़ास और
اہم نظم ہے۔ حال ہی کی اور بھی نظمیں ہیں، جیسے کون کون سی ہے حال ہی کی، ابھی آپ دیکھیں گے آگے۔ مٹی کا دیا، یہ بھی حال ہی کی ہے۔ برسات، یہ بھی حال ہی کی ہے۔ اس کے بعد ہے مناجات بیوہ، یہ بھی حال ہی کی ہے، اور یہ اہم اور خاص نظمیں ہیں، اس لیے آپ کو یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ حال ہی کی نظمیں ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کو نظم نگاری کے لیے بہت خاص اور اہم مقام حاصل ہے، اس لیے یہاں پر ہم ان کی نظمیں بھی دیکھیں گے۔ ان کی نظم کون سی ہے؟ روٹی میں صرف روٹی کی بات کی گئی ہے، اور انہی کی ایک نظم ہے بنجارہ نامہ، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں انسان کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں، اس کو پس منظر رکھ کر اس نظم کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں آپ کو یہ جو دو یہاں پہ آئے ہیں نا، مسدس حالی اور یہ روٹی، یہ آپ کو یہاں پر کیوں بتائی ہیں؟ یہ آپ کو بتائی ہیں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے، کہ آپ سمجھ جائیں کہ نظم ہوتی کیا ہے۔ نظم کی اقسام موضوع کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ نظم میں مثنوی لکھ سکتے ہیں، نظم میں قصیدہ لکھ سکتے ہیں، نظم میں مرثیہ لکھ سکتے ہیں، نظم میں رباعی لکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بات آپ جانتے تھے؟ اگر آپ جانتے تھے تو بہت اچھی بات ہے کہ نظم میں ہم ان ساری چیزوں کو بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نظم میں کیوں لکھ سکتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک صنف میں کسی دوسری صنف کو لکھ سکتے ہیں، لیکن نظم ایسی صنف ہے جس میں ہم کچھ صنفیں ایسی ہیں جن کو لکھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کا شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع ہوتا ہے۔ مثنوی میں بھی ویسے ہی ہے، قصیدے میں بھی کسی کی تعریف یا ہجویہ جو بھی قصیدہ کیا جائے، مرثیے میں کسی مرنے والے کی یا شہادت کا، اس کے خوبیوں کا بیان کیا جاتا ہے، اور ویسا ہی رباعی میں بھی کسی ایک موضوع پر شروع سے لے کر آخر تک کیا ہوتا ہے؟ تسلسل ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بتایا بھی کہ قصیدے کا موضوع بالا ہجویہ ہو سکتا ہے یا پھر مداحیہ ہو سکتا ہے۔ مرثیے کا موضوع واقعہ کربلا ہو سکتا ہے یا کسی شخص کی موت پر اظہار غم ہو سکتا ہے۔ رباعی کے بھی الگ الگ موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن شروع سے آخر تک ایک ہی موضوع رہتا ہے۔ غزل کو نظم میں نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی غزل کو ہم کیا کہیں؟ نظم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نظم اور غزل میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس لیے آپ اس کو یہاں ایک بار اچھے سے سمجھ لیجیے۔ غزل اور نظم میں بلندیاں فرق منتظر ہیں۔ دیکھیے یہ غزل ہے اور یہ نظم ہے، ان میں کیا کیا فرق ہے ہم دیکھیں گے۔ اس کا موضوع طے نہیں ہوتا، اس کا موضوع طے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا، یعنی کہ تسلسل۔ اس طریقے سے آپ اس ڈائیگرام سے یاد رکھ لیں۔ اس میں تسلسل نہیں ہوتا، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ یہ ڈائیگرام یہاں پر میچ کریں گے۔ اس کا موضوع نہیں ہوتا، اس میں ہے نا، اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا ہے۔ اس میں تسلسل نہیں ہوتا، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اس کا ہر ایک شعر اپنے آپ میں مکمل اکائی یعنی کہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس میں پوری نظم ایک اکائی ہوتی ہے، ہول نظم پوری۔ اس میں عشق و محبت کی بات ہوتی ہے زیادہ تر۔ اب تو ہر موضوع پر غزل بھی لکھی جانے لگی ہے۔ اس میں ہر ایک موضوع پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی موضوع پر نظم لکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ معمولی سے جو فرق تھے آپ کو اس طریقے سے بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب حیت اور بناوٹ کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ اس کا فرق تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو۔ اب ہم یہاں پر اس کی قسمیں دیکھیں گے۔ روایتی نظم، قدیم نظم یا پابند نظم، اس کے کتنے 3 نام ہیں۔ اگر یہ کسی بھی نام سے آئے تو آپ اسے کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی ایک پابندی کی جائے۔ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ روایتی نظم، قدیم نظم یا پابند نظم، یعنی کہ اس میں اصولوں کی کیا ہو؟ پابندی ہو، وزن ہو، بحر ہو، قافیہ ہو، ردیف ہو، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابتدائی دور کی بشر نظمیں پابند نظموں کے دائرے میں آتی ہیں، جیسے کس کس کی؟ حالی کی، اکبر کی، اقبال کی، چکبست کی، جوش کی نظمیں، یہ چند نظمیں جو ہیں وہ پابند نظم میں آتی ہیں۔
جو ابھی جیسے ہم نے دیکھا تھا نا، آدمی نامہ، برسات کی باریں، روٹیاں، یہ ساری جو ہیں یہ کیسی نظمیں ہیں؟ یہ آپ کی پابند نظم، قدیمی نظم یا یہ روایتی نظم ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد یعنی کہ اس میں یہ سارے اصولوں پر مبنی ہوتی ہیں، آپ یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں، پابندی، کسی چیز کی بندش، پابندی، تو اس میں ردیف کی، قافیے کی اور بحر، ان کی پابندی ضروری ہے۔ پابند نظم موضوعات اور اشعار کی تعداد کی قید نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ طویل ہوتی ہیں۔ آزاد نظم، اس سے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہوگی۔ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ آزاد نظم میں بحر اور وزن کی پابندی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہوتی، نہیں تو پھر نظم تو لکھی نہیں جا سکتی، پھر تو وہ کچھ بھی محمل کہہ سکتے ہیں ہم اسے، وہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے اس میں بحر اور وزن ان دونوں کی پابندی ہوتی، صرف ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ مگر ارکان بحر کی تعداد ہر مصرعے میں متعین نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصرعے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ایک مصرعے میں 1 2 3 4 5 لفظ آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ نیچے والے جو مصرع ہے اس میں بھی 5 لفظ آئیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ 7 لفظوں کا مصرع ہو سکتا ہے، یہ 8 مصرعوں کا ہو سکتا ہے، یہ 3 لفظوں کا مصرع، تو اس میں یہ والی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے آپ یاد رکھیے گا، اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہوتی ہے آزاد نظم، اس میں کہ کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ اردو میں جو آزاد نظم ہے، اس میں شعراء میں تصدق، خالد میراچی، نون میم راشد، فیض احمد فیض ہیں آپ کے، سردار جعفری، ان کے نام خاص طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کی جو 3rd نمبر پہ ہے نظم معرہ یا نظم آری بلا قافیہ نظم، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ بلا قافیہ سے ہی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ پہلی والی جو تھی اس میں ردیف، قافیہ، بحر تینوں کی پابندی تھی۔ دوسری والا جو آپ نے دیکھا آزاد نظم، اس میں ردیف، قافیے کی پابندی نہیں ہے، لیکن بحر اور وزن کی پابندی ہے۔ 3rd جو ہے بلا قافیہ نظم یا نظم آری یا نظم معرہ، اس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی، مگر بحر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں، اس میں بھی بحر ضروری ہے۔ یعنی اگر پہلے مصرعے میں بحر کے 4 ارکان استعمال ہوئے ہیں تو اس کی پابندی نظم کے ہر مصرعے میں ہوگی، یعنی کہ پہلے مصرعے میں آپ کے کتنے 4 ارکان ادا کیے گئے ہیں۔ اس کو میں آپ کو ایسے سمجھا سکتی ہوں، جیسے کوئی اشعار ہے کہ اجنبی چہروں کے پھیلے ہوئے اس جنگل میں دوڑتے تھے بھاگتے لمحوں کے دور کے دریچے سے کبھی، تو اگر اس میں 4 ارکان بحر آئے ہیں تو وہ اس میں سب میں کیا ہوں گے؟ ایک برابر چلیں گے آخری تک۔ اس کا مطلب یہ ہے، امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے اچھے سے۔ اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹارٹنگ سے جیسے مان لیجیے 6 مصرعوں کی نظم ہے، تو پہلے سے لے کے 6 مصرعے جو ہوں گے نا، سارے ایکول ہوں گے، سارے کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، اسی میں بھی فرق نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بحر۔ اگر 4 ارکان ہیں تو 4، 5 ارکان ہیں تو 5، ساری نظمیں ایک جیسی ہوں گی۔ عام لفظوں میں نظم معرہ بلا قافیہ نظم کو کہتے ہیں۔ نظم معرہ اردو میں انگریزی ادب سے آئی، یہ امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے امتحان میں کہ نظم معرہ جو ہے وہ کہاں سے آئی، تو وہ انگریزی ادب سے آئی۔ اس میں نہ قافیہ ہوتا ہے اور نہ ردیف ہوتا ہے۔ چوتھی بحر نشتر سطروں پر مشتمل ہوتی ہے، بس اس میں بحر خاص ہے، اس میں ردیف اور قافیہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ بلا قافیہ اور بلا ردیف کے بھی کیا نظم ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے یہ شعر پڑھا تھا، دیکھیے، اجنبی چہروں کے پھیلے ہوئے اس جنگل میں دوڑتے بھاگتے لمحوں کے دریچے سے کبھی، اتفاقاً تیری مانوس شباہت کی جھلک پردہ چشم تخیل پہ ابھر کر آئے دوست۔ آپ دیکھیے اس میں کہیں بھی کوئی ردیف اور قافیہ آپ کو نہیں دکھائی دے رہا۔ ردیف اور قافیہ ہم آواز جو لفظ ہوتے ہیں وہ،
اس سے پہلے جب ہم نے غزل پڑھی تھی، آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا، اس میں اس بات کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے دلگداز کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، مطلب جو نظم کی 4 قسمیں ہیں اس میں نظم معرہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاص ہے، کیونکہ کئی ادیبوں نے، کئی نظم نگاروں نے اس کو، کسی نے اپنے رسالوں میں، کسی نے اپنی کتابوں میں اس کی اصطلاح دی، اس کو خاصیت بتایا ہے۔ عبدالحلیم شرر کا جو رسالہ تھا دلگداز، جو لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور یہ ایک تاریخی رسالہ ہے۔ اس رسالے میں سب سے پہلے نظم معرہ کی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے کس رسالے میں یا کس کے رسالے میں؟ تو سب سے پہلے عبدالحلیم شرر کے رسالے میں۔ کون سا رسالہ؟ دلگداز۔ عبدال دال سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں، عبدال ہے اور دلگداز ہے، تو عبدالحلیم شرر کا رسالہ ہے دلگداز۔ اس میں نظم معرہ کو سب سے پہلے فروغ ملا، ٹھیک ہے، یہ لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور انہوں نے اس کا نام نظم معرہ نہیں لیا بلکہ اسے غیر مخففی کہا ہے، یعنی کہ ایسی نظم جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو۔ یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ غیر مخففی نظم کس کو کہا جاتا ہے، تو جو نظم معرہ ہے اسی کو کہا جاتا ہے۔ رباعی کی بحر برج کی پابندی طے کی گئی ہے۔ حجز جو ہوتا ہے نا، اس میں رباعی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے۔ نظم کا رشتہ مرثیے سے زیادہ ہے۔ نظم کا مقابل نثر سے ہی ہے۔ نظم کا اپوزٹ کیا ہے؟ نثر ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز و ارتقاء۔ اب ہم نے دیکھ لیا کہ نظم کی ارتقاء، نظم کس زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کے اقسام کیا ہیں۔ اب اس کا آغاز و ارتقاء ہم دیکھتے ہیں۔ دیگر اصناف سخن کی طرح نظم کوئی ابتدا بھی دکن سے ہی ہوئی ہے۔ زیادہ تر جو اصناف ہیں سب کی ابتدا دکن سے ہی ہوئی ہے، تو ویسے ہی نظم کی بھی دکن سے ہوئی۔ دکن کے مشہور صوفی حضرت بندہ نواز گیسو دراز، جو شاہباز تخلص رکھتے تھے، لوگ اردو کا پہلا نظم کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کو پہلا غزل کو بھی اور پہلا نظم کو بھی قرار دیا گیا، اور ان کی نظم چکی نامہ کو اردو کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نہیں، مجھے امیر خسرو یاد آ گیا۔ امیر خسرو پہلے غزل کو مانے جاتے ہیں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو پہلا نظم کو، اور ان کی نظم کون سی ہے؟ چکی نامہ کو پہلی نظم قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا تعلق کس سے تھا؟ بہمنی دور سے تھا۔ نظم کو 2 اعتبار میں تقسیم کیا جاتا ہے، نظم اور جدید نظم۔ جدید جو ابھی کی ہوئی اور جو پرانی نظم ہے وہ۔ جدید نظم کی نظم، یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ جدید نظم کی پہلی نظم شب قدر ہے، جو محمد حسین آزاد کی نظم ہے، اور برکھا رود الطاف حسین حالی کی نظم ہے۔ ان دونوں نظموں کو جدید نظم کی پہلی نظم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دیکھیے، کنفیوز نہیں ہوئیے گا، اردو ادب کی پہلی نظم کون سی ہے؟ چکی نامہ۔ کس کی ہے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے امتحان میں کہ جدید نظم کی پہلی نظم کون سی ہے، جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی سیدھے کوشچن تو آپ سے پوچھے گا نہیں، تو یہی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جدید نظم کی پہلی نظم شب قدر ہے، جو شب قدر جو محمد حسین آزاد کی ہے، اور جو دوسری نظم ہے کس کی؟ برکھا رود، یہ کس کی ہے؟ حالی کی۔ ان کو جدید نظم کی پہلی نظم قرار دیا گیا۔ نظم جدید کا دور۔ نظم جدید کی ابتدائی محمد حسین آزاد اور حالی نے کی ہے، انہی سے جدید نظم کا دور شروع ہوا ہے۔ نظم جدید کا آغاز 1874 میں قائم ہونے والی انجمن پنجاب لاہور، یہ امپورٹنٹ ہے، جیسی ادبی تحریک کی شکل میں ہوا تھا، جس کی نمائندگی آزاد اور حالی کر رہے تھے۔ انجمن پنجاب جو کہ لاہور میں ہوئی تھی، اس کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد، اور انہی سے جدید نظم کو فروغ ملا، کس سے؟ انجمن پنجاب لاہور سے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے شب قدر اور محمد حسین آزاد کی اور برکھا رود الطاف حسین حالی نے یہیں پر پڑھی تھی۔
حالانکہ حالی اور آزاد سے پہلے جدید نظم کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن اسے فروغ حاصل نہیں ہوتا۔ فروغ جب یہ ہوا نا انجمن پنجاب، یہاں سے اس کو ملا۔ شروعات میں اسماعیل میٹھی نے یہ نظمیں کہی تھیں۔ اسماعیل میٹھی نے موضوع سے بہت کر بچوں کے لیے نظمیں لکھی، اس لیے ان کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ شاید یہ بات جانتے ہوں گے۔ اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کی نظم کہیں جاؤ کو کوشش، کیے جاؤ کوشش اور گائے، یہ نظم جدید نظم میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے ان کی کہ کیے جاؤ کوشش اور گائے، یہ جو دو نظمیں ہیں ان کا شمار اس میں ہوتا ہے، جدید نظم میں ہوتا ہے۔ کرنل حیدر لارڈ کے حکم سے انجمن پنجاب لاہور میں مشاعرے کو شروع کیا گیا تھا۔ کس کے حکم سے، یہ یاد رکھیے گا۔ باقاعدہ طور پر اردو نظم کا آغاز 18ویں صدی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو نظم کا باقاعدہ نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی کو مانا جاتا ہے، اور 18ویں صدی میں کا سب سے مشہور شاعر اسد اللہ خاں غالب کو مانا جاتا ہے۔ ہم یہاں پر سب سے مشہور شاعر کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ 18ویں صدی میں ہی نظم کو کیا ملا تھا، فروغ ملا تھا۔ یہ 18ویں صدی کی صنف مانی جاتی ہے۔ اور نظم میں باقاعدہ نظم کا آغاز ویسے تو انجمن پنجاب میں کب 1874 میں ہو چکا تھا لاہور سے، کس نے، حالی اور محمد حسین آزاد کے ذریعے، لیکن باقاعدہ نظم کو اگر پوچھا جائے تو نذیر اکبر آبادی کا نام یاد رکھیے گا۔ اور پہلی جو نظم ہے وہ کس کی ہے؟ خواجہ بندہ نواز کے سودراز کی چکی نامہ۔ اور 18ویں صدی کا سب سے مشہور شاعر پوچھا جائے تو وہ ہے اسد اللہ خاں غالب۔ تو یہ نظم کے متعلق بچوں کچھ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانی تھی۔ یہ آپ کے RPSC کے سلیبس کے متعلق ہیں۔ اس میں نظم کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے وہ آپ کو بتا دی ہیں، جو کہ آپ کے امتحانات میں پوچھی جاتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم آپ سے ملیں گے جو اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں۔ شکریہ۔